बहरा आदमी बीमार से पूछने के लिए गया खैरियत। तो बहरा आदमी तो कुछ सुनता नहीं था लेकिन बोलता था। बीमार से पूछा क्या हाल है, तो बीमार बोला मर रहा। तो सुबहान अल्लाह, बहुत अच्छा, मुबारक। बहरा ने दूसरा सवाल पूछा कि क्या खा रहे हो, तो बीमार खिसिया करके बोला जहर खा रहा। तब बहुत अच्छी दवाई है माशाल्लाह, रात दिन खाते हो। तीसरा सवाल बहरा पूछा कि तुम्हारा किस डॉक्टर से इलाज चल रहा है, बोला मलकुल मौत से। बहुत बढ़िया डॉक्टर है, पूरा इलाज करके ही छोड़े। गनीमत सेहत है अलालत से पहले, फरागत मशागिल की कसरत से पहले, जवानी बुढ़ापे जवानी बुढ़ापे की जहमत से पहले, इकामत मुसाफिर की रहलत से पहले, फकीरी से पहले गनीमत है दौलत, जो करना है कर ले बहुत कम है मोहलत, फकीरी से पहले गनीमत है दौलत, जो करना है कर ले बहुत कम है मोहलत। हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। मैं गारंटी लेकर के जा रहा हूं, आपको 1 साल में अल्लाह 10 साल के बराबर तरक्की देगा। सुनने के लिए तैयार है? यहां से लेकर के वहां तक हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 लाख मुसलमान लड़की भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। जानते हैं क्यों? 3 वजह से। बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल बेटी को दे दिया, बेखबर हो गया, सूने घर में बकरी सवासी। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। लड़की भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। लड़की कम गुनहगार है, ये माँ बाप ज्यादा गुनहगार। माँ बाप को जोश हुआ कि लड़की को पढ़ाना है, आंख बंद करके चले गए, लड़के के स्कूल में दाखिल कर दिया। लड़की को लड़के के स्कूल में दाखिल किया। लड़का लड़की इश्क और मोहब्बत के चक्कर में भाग गए, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। लड़की कम गुनहगार है, ये माँ बाप ज्यादा गुनहगार। निकाह कितना आसान था जब सुन्नत था। मुसलमानों ने निकाह को तिजारत बनाया। जाहिल से जाहिल बेटे को मार्केट में बाप 3 लाख में बेच रहा है। गाड़ी अलग लेता है, सामान अलग लेता है, अंगूठा टेक है। जाहिल से जाहिल है। निकाह के महंगा होने के नतीजे में गरीब की बच्ची भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। ये लड़की के माँ बाप कम गुनहगार हैं, लड़की कम गुनहगार है, ये समाज सारे के सारे गुनहगार हैं। 1 साल में 10 लाख लड़की को जिंदा इस मुल्क में मार दिया गया। और मारने वाले कोई और नहीं, घर से बाहर के लोग नहीं, घर के अंदर के लोग। और अंदर में भी कोई पराये लोग नहीं। माँ बाप ने अपनी बेटी को जान से मारा। 1 साल में 10 लाख मासूम लड़कियों की जान चली गई। जानते हैं कैसे? अल्ट्रासाउंड मशीन ने बताया कि पेट में बेटा नहीं है, बेटी है, उसको गिरा दिया गया। माँ बाप ने मासूम की जान ली। माँ बाप कम गुनहगार हैं। समाज ने निकाह को महंगा किया, लड़की बोझ हो गई। सर का बोझ सर से हटाने के लिए माँ बाप ने बेटी को गिरा दिया, जान से मारा। निकाह इतना आसान है। अभी जो निकाह हो रहा था, अल्लाह हर नौजवान को ऐसे निकाह की शहादत नसीब फरमाए। निकाह इतना आसान है कि जुमा का दिन हो या ना हो निकाह हो जाता। निकाह इतना आसान है, खुतबा हो या ना हो निकाह हो जाता। निकाह इतना आसान है, काजी हो या ना हो निकाह हो जाता। 2 आदमी की मौजूदगी में लड़की ने लड़के को कबूल कर लिया, लड़के ने लड़की को कबूल किया। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, निकाह हो जाता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए निकाह करेंगे फ्री में इंशाअल्लाह। फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाल न पूछे दर्द न बांटे इस जंगल के लोग, अपना अपना सुख है सबका, अपना अपना सो। कोई नहीं जो हाथ बढ़ा कर, कोई नहीं जो हाथ बढ़ा कर गिरतों को ले था।
باہر سے چپ چپ لگتا ہے اندر ہے کوہرام، باہر سے چپ چپ لگتا ہے اندر ہے کوہرام، دیواروں کے اس جنگل میں بھٹک رہے انسان، اپنے اپنے الجھے دامن جھٹک رہے انسان، اپنی بیتی چھوڑ کے آئے، اپنی بیتی چھوڑ کے آئے، کون کسی کے کام، باہر سے چپ چپ لگتا ہے اندر ہے کوہرام، باہر سے چپ چپ لگتا ہے اندر ہے کوہرام۔ انشاءاللہ عمل کریں گے مرنے کے بعد، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر ہم آپ کو پہلے ہی ختم کر دیتے زہر کھلا کر انشاءاللہ۔ پانچواں پیغام جوانوں کے حوالے سے آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آخری پیغام اس میں لکھا ہوا ہے دستار بندی اور اصلاح معاشرہ۔ ہمارے جوانوں کے حوالے سے پیغام ہے، 3 طرح کے جوان آئے ہیں جلسہ سننے کے لیے اور تینوں ناکام ہیں، ایک ہی جوان کامیاب ہے۔ پہلا جوان جو جلسہ سننے کے لیے آیا ہے، جو کامیاب نہیں ہے، ناکام ہے، جانتے ہیں کون ہے؟ ہر وقت کھاتا رہتا ہے، اس کا پیٹ ہے کہ انڈیا گیٹ ہے، نہ بھرتا ہے نہ پھٹتا ہے، پیٹ الگ آگے بھاگ رہا ہے اور کمر پیچھے بھاگ رہی ہے۔ اب یہ پیٹ کو سنبھالے یا کمر کو سنبھالے، ہر وقت کھاتا رہتا ہے، یہ جوان کامیاب نہیں ہے۔ دوسرا جوان ہے، آئینے کو سامنے رکھتا ہے، عورت کی طرح بنتا ہے، سنورتا ہے، کریم لگاتا ہے، پاؤڈر لگاتا ہے، یہ جوان ناکام ہے۔ بناؤ سنگھار کی عادت عورت کو ہوتی ہے، مرد کو نہیں۔ اس میں ایک تیسرا جوان آیا ہے جو کامیاب نہیں ہے، ہر وقت IPL میں رہتا ہے، کیرم بورڈ میں رہتا ہے، لوڈو میں رہتا ہے، کھیل کود کا شوق بچے کو ہوتا ہے، جوان کو نہیں ہوتا، یہ جوان ناکام ہے۔ ایک چوتھا جوان ہے جو کامیاب ہے، صرف ایک جوان کامیاب ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے اسلام پور کے سارے نوجوانوں کو کامیاب فرمائے، دین دنی رات چگنی ترقی سے مالا مال فرمائے۔ ایک ہی جوان کامیاب، سونے سے پہلے پلان بناتا ہے کہ سو کر کے اٹھوں گا، کون کون سا کام کرنا ہے، پلان بنا کر کے سویا، سو کر کے اٹھا تو پلان کو مکمل کر رہا ہے، یہی وہ جوان ہے جو مٹی کو سونا بنا دیتا ہے۔ اللہ ہر گھر میں ایسے جوان کو پیدا فرمائے۔ آج دنیا حیران ہے کہ پپو یادو کیوں جیت گئے۔ پپو یادو 24 گھنٹے میں صرف 20 گھنٹہ کام کرتے تھے، 4 گھنٹہ سوتے تھے۔ پپو یادو نے اتنی محنت کی، ہمت اور محنت کے آگے دنیا زیرو ہے، دنیا پیچھے ہے، دنیا کا آدمی مقدر کا سکندر ہوتا ہے۔ آزاد امیدوار کی حیثیت سے بھی پپو یادو نے بازی مار دی، چونکہ جو جوان پلان بنائے گا، پلان پر عمل کرے گا، دنیا کو پیچھے کرے گا، دنیا اس کو پیچھے نہیں کر سکتی۔ ایک نمونہ آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ جرمنی ہے، پوری دنیا میں وہاں کرکٹ نہیں ہوتا، ہر ملک میں کرکٹ کا کھیل ہوتا ہے، لیکن جرمنی میں کرکٹ نہیں ہوتا۔ جانتے ہیں کیوں؟ ہٹلر آیا، کرکٹ کا میچ چل رہا تھا، دیکھنے کے لیے آیا تو پوچھا کہ کون جیتا کون ہارا، بولا حضور یہ ٹیسٹ میچ چل رہا، ابھی 3 دن ہوئے، 3 دن اور جب لگیں گے تب پتا چلے گا جیتا کون ہارا کون۔ کہا بند کرو اس نالائق کھیل کو، 11 بندر ناچتے ہیں اور بستی کے سارے لوگ مداری بن جاتے ہیں، بند کرو اس کھیل کو۔ ہٹلر نے اس ملک میں کرکٹ کو بند کیا، اس ملک نے ہندوستان کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، دارو پیتا نہیں ہے لیکن دارو پینے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے، زنا کرتا نہیں لیکن زنا کرنے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے، جوا کھیلتا نہیں لیکن جوا کھیلنے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ باپ نے سمجھایا کہ بیٹا جوا کھیلنے والے کے ساتھ مت بیٹھو، شراب پینے والے کے ساتھ مت بیٹھو، غلط کام کرنے والے کے ساتھ مت بیٹھو، غلط ہو جاؤ گے۔ بیٹا جوش میں بولتا ہے کہ وہ غلط ہے اپنی جگہ، میں صحیح ہوں اپنی جگہ۔ باپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کو سمجھانا پڑے گا، بولا کھگڑیا جاؤ، ایک پیٹی سیب خرید کر کے لاؤ۔ بیٹا گیا، ایک پیٹی سیب لے کر کے آیا، اس کے بعد باپ نے کہا کہ پیٹی کو کھول کر کے دیکھو کوئی سڑا ہوا تو نہیں ہے، تو دیکھا کہ ایک سیب سڑا ہوا تھا۔ جب بیٹا اس کو پھینکنے لگا تو باپ نے کہا وہ غلط ہے اپنی جگہ، یہ صحیح ہے اپنی جگہ۔
پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، پیٹی کو بند کر دو، 3 دن کے بعد دیکھنا۔ بیٹے نے پیٹی کو بند کر دیا، 3 دن کے بعد جب کھولا پوری پیٹی سڑ گئی۔ اب باپ نے موقع کا چوکا مارا، تو تم نے تو کہا تھا وہ صحیح ہے اپنی جگہ، یہ غلط ہے اپنی جگہ۔ ایک خراب سیب نے پوری پیٹی کو سڑا دیا۔ اگر خراب آدمی کے ساتھ بیٹھو گے، ایک اکیلا خراب آدمی پورے خاندان کو خراب کر دے گا۔ نیکیاں تیری ترازو میں تلے یا نہ تلے، داغ پھر تیرے گناہوں کے دھلے یا نہ دھلے، داغ پھر تیرے آج ہی کر لے گناہ سے تو اپنے توبہ، آج ہی کر لے گناہ سے تو اپنے توبہ۔ اللہ جانے کل تیری آنکھ کھلے یا نہ کھلے، اللہ جانے کل تیری آنکھ کھلے یا نہ کھلے، اللہ جانے۔ جوانی میں بگڑیں گے، بڑھاپے میں سدھریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا 2-4 آدمی ہاتھ اٹھا دیجیے۔ ذرا جلسہ ختم ہونے دیجیے، ملاقات کرتے ہیں۔ ذرا جلسہ ختم ہونے دیجیے۔ 5واں پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، ہندو مسلمان کے حوالے سے۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ بیداری کے ماحول میں ہاتھ اٹھا دیجیے جوش کے ساتھ۔ آپ کو ہاتھ اٹھانے میں دقت نہیں ہونی چاہیے، چونکہ میں بھی بیٹھا ہوتا آپ کی جگہ، اچانک سوال ہوتا میں بھی پھنس جاتا۔ دراصل ہاتھ اٹھانے کے لیے آپ کو شرمندہ کرنا میرا مقصد نہیں ہے، آپ کی بیداری کو ٹٹولنا۔ ہندو مسلمان بھائی چارہ کے حوالے سے پیغام ہے، دھیان سے سنیے گا۔ مرکز نظام الدین آپ جانتے ہیں، خواجہ صاحب زندہ تھے، ایک آدمی کینچی لے کر کے آیا، خواجہ صاحب قبول کر لیجئے ہدیہ ہے، تو کہنے لگے استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ، میں کینچی تمہاری قبول نہیں کروں گا، مجھ کو سوئی چاہیے، میں یہاں جوڑنے کے لیے آیا ہوں، میں توڑنے کے لیے نہیں۔ مہاتما گاندھی جی نے ہندو مسلمان سے کہا کہ تم ہندو ہو، ہم نے ہندو سے ہاں کو نکالا، تم مسلمان ہو، ہم نے تم سے میم کو نکالا، جب ہاں کو میم سے ملایا تو ہم ہو گیا کہ تم بھی ہندوستانی، ہم بھی ہندوستانی، ہم بھی ہندوستانی، تم بھی ہندوستانی۔ ہندو مسلمان دونوں کو پتا ہے کہ دونوں ہندوستانی ہیں، جب دونوں کو پتا ہے ہندوستانی ہیں تو ہندو مسلمان کا پھر جھگڑا کیسا ہے؟ ایک مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ایک سنت کبیر گزرے ہیں، کبیر داس، انہوں نے ہندو مسلمان سے کہا کہ کسی ہندو کو کھڑا کر کے پوچھو یہ دنیا جانے والی ہے، وہ بولے گا جانے والی ہے۔ کسی مسلمان کو کھڑا کر کے پوچھو کہ یہ دنیا جانے والی ہے، وہ بولے گا کل من علیہا فان، یہ دنیا جانے والی ہے۔ ہندو مسلمان کو انہوں نے سبق دیا، پیغام دیا، جب ہندو کو پتا ہے یہ دنیا جانے والی ہے، ہندوستان جانے والا ہے، جب مسلمان کو پتا ہے یہ دنیا جانے والی ہے، ہندوستان جانے والا ہے، تو جانے والی دنیا پر آپس کا جھگڑا کیسا؟ صبح سویرے بادشاہ نے کھڑکی کھولی تو دیکھا ایک آدمی جھاڑو لگا رہا ہے، تو بادشاہ کو خیال ہوا کہ اس منحوس کا میں نے چہرہ دیکھ لیا صبح سویرے، اب میرا کام بنے گا نہیں، بگڑ جائے۔ بادشاہ کا کام جب بگڑنے لگا، اس نے وزیر کو کہا کہ اس جھاڑو لگانے والے کو پھانسی پر چڑھا دو۔ جب وہ پھانسی پر چڑھنے لگا تو پوچھا میرا قصور کیا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا تم منحوس ہو، میں نے تمہارا چہرہ دیکھا، میرا کام بگڑنے لگا، نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسری، اس لیے تم کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا۔ اس غریب نے کیا جواب دیا وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس غریب جھاڑو لگانے والے نے کہا بادشاہ سلامت، ہم سے بڑے منحوس تو تم ہو، میں نے تمہارا چہرہ دیکھا، میری جان جا رہی ہے، تم نے میرا چہرہ دیکھا، تمہاری جان سلامت ہے، اب فیصلہ کرو کہ منحوس تم ہو یا منحوس ہم ہیں۔ کا بھاگا کچھو گھر نہ رہائی، دیکھت نین چلا جگ جائی، ایک لک پوت سوا لک ناتی، تارا ون گھر دیا
جاتی لنکا سی کوٹی سمندر سکھائے تارا بن کی خبر نہ پائے کہت کبیرا انت کی باری ہاتھ جھاڑ جیسے چلے جواری کہت کبیرا انت کی باری ہاتھ جھاڑ جیسے چلے جواری حویلی جھونپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا ذرا نعرہ لگا دیجیے اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا نعرہ لگا دیجیے زور نعرہ لگا دیجیے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جلسہ دستار بندی حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب حضرت مولانا قاضی ارشد صاحب حضرت مولانا اسلام صاحب حضرت قاری سہراب چاپداری صاحب دیکھیے میں ابھی کتنا زور لگا کر کے شاعری پڑھ رہا تھا لیکن آپ کا چہرہ دایاں بایاں ہو رہا تھا جانتے ہیں کیوں یہ سفید پگڑی یہ کالا کرتا کا جادو بنگال کا جادو ہے بڑا خطرناک جادو ہے خیر اللہ سلامت رکھے قاری صاحب کی زندگی میں اللہ خوب برکت دے ان کے چندے سے مسجدیں بن جاتی ہیں اللہ کا گھر آباد ہو جاتا ہے ان کے چندے سے مدرسہ بن جاتا ہے رسول اللہ کا گھر آباد ہو جاتا ہے یہ آدمی اتنا کمزور ہے کہ میں بتا نہیں سکتا یہ سفر سے بہت زیادہ ڈرتا ہے لیکن آپ کی دعا ان کو جوان بنا کر کے یہاں پہنچا دیتی ہے اللہ آپ سب کو ان کی قدردانی نصیب فرمائے حویلی جھونپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا دعا کیجیے کہ ہم میں پیار کے رشتے رہے قائم یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا عورتوں کے حوالے سے پردے کے حوالے سے ایک پیغام صرف سنا دیتا ہوں زحمت تمام آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہے یہاں سے لے کر کے وہاں تک ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ باپ جب جوان ہو اور بیٹی جب جوان ہو تو جوان بیٹی کے ساتھ باپ نہ بیٹھے اللہ کے رسول نے ابو بکر کے سے کہا ابو بکر تمہاری بیٹی عائشہ جوان ہے اور تم جوان ہو جوان باپ جوان بیٹی کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے شیطان دور نہیں ہے حضرت عمر دروازے پر ہے بیٹی اندر ہے پوچھا حضرت بیٹی کے ساس نہیں دروازے پر کہا کہ گھر میں میری بیوی نہیں ہے میری بیٹی جوان ہے میں جوان ہوں تیسرا شیطان ہے اپنے ایمان اور اپنی بیٹی کی آبرو کی حفاظت کے لیے شیطان کے خوف سے بیٹی کا باپ اندر نہیں بیٹھا دروازے پر آ گیا جلسہ چل رہا تھا حضرت تھانوی بیٹھے کہا لوگوں پردہ کرو تمہاری عورت کے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی آبرو کی بھی حفاظت ہوگی ایک جوان کھڑا ہو کر کے بولا حضرت پردہ کے اوپر مت بولیے روزہ نماز کے اوپر بولیے پردہ کے اوپر جب کوئی بات کرتا ہے تو مجھ کو غصہ آتا ہے تو حضرت نے کہا کہ او جوان کھڑے رہو 100 کا نوٹ تم سب سے اوپر کی جیب میں رکھتے ہو 200 کا نوٹ بیچ کی جیب میں رکھتے ہو 2000 کا نوٹ انڈر ویئر کی جیب میں رکھتے ہو اندر کی جیب میں رکھتے ہو کون سی حدیث میں ہے کون سی آیت میں ہے دولت کی حفاظت کرتے ہو عورت کی حفاظت نہیں کرتے یاد رکھو دولت جائے گی واپس آئے گی عورت جائے گی کبھی واپس نہیں آئے گی شادی کے 4 مہینے کے بعد عورت کو بچہ ہوا
تو شوہر سے کہا کہ اس کا کیا نام رکھا جائے؟ تو شوہر بولا کیا نام؟ اس کا تیز رفتار نام رکھا۔ 9 مہینے کا سفر 4 مہینے میں طے ہو گیا، اس کا کیا نام رکھو گے؟ سپر فاسٹ، تیز رفتار۔ کیوں حیات چھوڑ کے بے پردہ ہوئی جاتی ہو، کچھ نہیں پاس رہا دین کی غیرت کے لیے، روبرو حشر میں معبود کے جب جاؤ گی، لے کے کیا جاؤ گی، لے کے کیا جاؤ گی تم اپنی برات کے لیے؟ دیکھو عصمت کا دوپٹہ نہ سرکنے پائے، ہر نظر گھات میں بیٹھی ہے شرارت کے لیے۔ 3 وعدے پر آپ کھڑے ہو جائیے، جلسہ زندگی بھر کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ 3 کام چھوڑ دیجئے، آپ کو مصیبت چھوڑ دے گی۔ اگر 3 کام نہیں چھوڑیں گے، کعبے کی چادر کو پکڑ کر کے بھی دعا کریں گے، مصیبت آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، غلط ماحول میں نہیں رہیں گے انشاءاللہ، اور غلط مال نہیں کمائیں گے انشاءاللہ، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائز کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔